प्यारे दोस्तों, मेरा चेहरा एक तरफ से काला था, इसलिए कोई भी लड़की मुझसे शादी करने को तैयार न होती थी। एक दिन रिश्ते वाली मासी एक लड़की का रिश्ता लेकर आई और बोली कि लड़की बहुत मोटी है और इसका पेट में भी निकला हुआ है। मगर खुशी की बात यह है कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। मैंने इसकी तस्वीर देखी तो इसकी खूबसूरती से मुतासर होकर शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की पहली रात यूं ही अपनी बीवी का घूंघट उठाने के लिए मैं आगे बढ़ा तो वो दर्द से चिल्लाने लगी और बोली कि मेरे पेट में शदीद दर्द है। मैं उसे लेकर अस्पताल पहुंचा तो इसने एक बच्चे को जन्म दिया। मैं तो हैरान हो गया कि और फिर मैं बीवी से बोला कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो मेरे पैरों में गिर गई, बोली मुझे एक हफ्ते की मोहलत दे दो वरना मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं मजबूरी मान गया। फिर वो बोली मगर आपकी कभी भी इस बच्चे का चेहरा नहीं देखेंगे, नहीं तो गज़ब हो जाएगा। मुझे इस बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं इस बात पर रजामंद हो गया और इस बच्चे को घर ले आया। मगर इस बच्चे के आने से मेरा कारोबार चमक उठा था। मैं लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाने लगा था। एक दिन मुझे बस हुआ कि बच्चे का चेहरा तो देखूं, मगर बीवी इसके चेहरे को हमेशा ढांप कर रखती थी। एक दिन मौका पाकर यूं ही इसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो प्यारे दोस्तों आज मेरे छोटे भाई की शादी थी। वो बहुत ही खुश लग रहा था। मेरे दिल में भी शादी का ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी अपना घर बसा लूं, मगर काले चेहरे को देखकर कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार न था। कभी तो अम्मी तंग आकर आज मेरे छोटे भाई की शादी कर रही थी। मैंने अगली ही सुबह अम्मी से बात की और बोला अम्मी किसी भी तरह से मेरी भी शादी करवा दें, बस चेहरा ही तो काला है, हाथ पाँव तो सलामत हैं। मेरे 36 बरस का तो हो चुका हूँ, उम्र गुजर जाएगी तो हाथ मसलता रह जाऊँगा। अम्मी मेरे चेहरे पर प्यार करती हुई बोली बेटा खान, मैं भी तो यही चाहती हूँ पहले तुम्हारी शादी हो, मगर तुम्हारे काले चेहरे की वजह से हर कोई इनकार कर देता है। ये सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। मैं बोला अली से बड़ा मैं था। असूल की बात तो ये थी कि आप पहले किसी भी तरह मेरी शादी करवाती, मगर आपने मेरा नहीं सोचा। अब मैं अपनी फ़िक्र ना करूं तो क्या पड़ोसी मेरी फ़िक्र करेंगे। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए और बोली क्यों फ़िक्र करता है मेरे बच्चे, देखना मैं तुम्हारे लिए भी बहुत जल्द कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लाऊंगी। मैंने सर हिलाया तो अम्मी मेरे लिए एक पानी का गिलास और 2 गोलियां ले आई थीं। वो बोली ये खा लो। मैंने मुंह बनाते हुए कहा अम्मी आप मुझे हर रोज़ यही कड़वी गोलियां क्यों खिलाती हैं। अम्मी बोली खान तुम तो ये दवाइयाँ बचपन से खा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे गर्दों का मसला है। डॉक्टरों ने कहा है कि ज़रा सी भी लापरवाही से इलाज ख़राब हो जाएगा। मैंने हंसकर वो दवाई खाई और अपने काम पर आ गया था। अली की बीवी बहुत ही अच्छी लड़की थी, मेरी बहुत इज़्ज़त करती थी। मुझे भाई भाई कहती कहती न थकती थी। जब अली बाहर से आता तो वो गुलाब की तरह खिल जाती थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी भी बीवी हो, मेरे लिए तरह तरह के खाने बनाए, मेरी आमद पर खुश हो जाए। मगर अम्मी तो इस कदर लापरवाही पर बरत रही थी कि जैसे मैं अभी सिर्फ 10 बरस का हूँ। क्या जिनके चेहरे काले होते हैं इनकी शादी कभी नहीं होती। मैंने अम्मी से कई बार शादी का कहा तो वो आखिर मजबूर हो गई और इस बार रिश्ते वाली आंटी को अच्छे खासे पैसे दिए और कहा कि मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी, मगर किसी तरह से मेरे बेटे की शादी करवा दो। रिश्ते वाली आंटी चंद दिनों बाद एक लड़की की तस्वीर लेकर, लड़की दिखने में बहुत मोटी थी, मगर ये बात भी सच थी कि वो खूबसूरत भी बहुत थी। आंटी अम्मी से बोली कि ये लड़की और इसके घर वाले आपके बेटे से शादी करने को तैयार हैं। ये बात अम्मी और मेरे लिए बड़ी खुशी की थी, क्योंकि हमें लड़की की मोटापे से कोई एतराज़ नहीं था। और फिर अगले ही दिन मेरा रिश्ता संभल के साथ तय हो गया था। मेरी शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थीं। दिल सोचकर खुश हो रहा था कि संभल मेरी बीवी बनकर इस घर में चले फिरेगी, मेरा ख्याल रखेगी। शादी का दिन भी आ गया था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अली मुझे कहता भाई अपनी आज़ादी को यूं ही कुर्बान मत करो,
بیویاں زندگی عذاب کر دیتی ہیں اور دور بیٹھی علی کی بیوی اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ ہنس دیتا تھا۔ ہم بارات لے کر پہنچے تو سبھی سنوری سنبھل میرے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ کسی نے میرے کالے چہرے پر بات نہیں کی تھی۔ کچھ رسمیں وغیرہ ہوئیں اور پھر رخصتی کا شور اٹھا اور ہم گھر واپس آ گئے۔ میرے کزن نے گھر لیا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی مگر انہوں نے مجھے کمرے میں ہی جانے کی اجازت نہ دی تھی۔ رات کے 12 بجے امی نے سب لڑکوں کو بے عزت کر کے سونے کے لیے بھیج دیا اور پھر مجھے بھی کمرے میں بھیج دیا تھا۔ میں کمرے میں گیا تو سنبل میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بولا، کیا بات ہے سنبل؟ وہ ایک دم ہی چیخنے لگی اور روتے ہوئے بولی، پچھلے 1 گھنٹے سے میرے پیٹ میں شدید درد ہے، اب درد برداشت سے باہر ہے، آپ خدارا مجھے ہسپتال لے چلیں۔ مجھے سنبل پر بڑا ترس آیا۔ میں اسے سہارا دے کر باہر لے آیا۔ ہسپتال لے کر پہنچا تو ڈاکٹر نے ایمرجنسی میں گارنٹی وارڈ میں داخل کر لیا تھا، جبکہ میں حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے میں یوں ہی بیٹھا رہا تھا، تب نرس آ کر بولی، مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اسے کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنا بڑا دھوکہ؟ وہ نرس میری طرف دیکھ کر بولی، آپ سے آپ کی بیوی ملنا چاہتی ہے۔ میں نرس کے پیچھے ہی چل پڑا۔ میری بیوی نڈال پڑی ہوئی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ تھپڑ مار مار کر اس کی جان نکال دوں۔ میں سنبل کس کا گناہ کو دیکھ کر میرے گھر میں آئی تھی؟ تمہیں اس طرح شرم نہیں آئی اتنا بڑا دھوکہ کرتے ہوئے؟ میں جانتا ہوں کہ تم جیسے دھوکے بازوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے۔ میں تمہیں ابھی طلاق دے کر فارغ کرتا ہوں۔ میری بات سن کر سنبل کے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور بولی، مجھے طلاق مت دیجیے گا، میں جانتی ہوں مجھ سے گناہ زد ہوا ہے، لیکن اگر آپ مجھے دھتکار دیں گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ آپ مجھے فقط 1 ہفتے کا وقت دیں، تب تک میں اپنے ٹھکانے کا انتظام کر لوں گی۔ خان، اگر آج آپ نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ آپ کی لاج رکھ لے۔ سنبل کے الفاظ نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں اپنی روزمرہ زندگی میں کیا کرتے مگر اللہ پردہ پوشی کر کے ہمیں پھنسانے سے بچا لیتا ہے، تو پھر میں کون ہوتا ہوں؟ اپنی بیوی کو یوں ہی سر عام رسوا کرنے والا میں۔ میں بولا، ٹھیک ہے سنبل، 1 ہفتے کا وقت ہے تمہارے پاس۔ سنبل روتے ہوئے ہنسی تھی اور پھر بولی، خان آپ کبھی بھول کر بھی میرے بیٹے کی شکل نہ دیکھیے گا، نہیں تو غضب ہو جائے گا۔ آپ بھلا مجھے ایک بیوی کے بچے سے کیا غرض جو میں اس کی شکل دیکھتا پھرتا؟ اس لیے میں نے سنبل سے وعدہ کر لیا تھا۔ وہ تو بالکل بے فکر ہو گئی۔ اب سب سے زیادہ ڈر مجھے گھر والوں کے سوالات کا تھا کہ بھلا میں ان سے کیا کہوں گا؟ شادی کی پہلی رات ہے، میرے گھر کیسے بچہ پیدا ہو گیا؟ سنبل شاید میرے چہرے سے میری پریشانی بھانپ گئی تھی، اس لیے بولی، خان آپ گھر والوں کی ہرگز پرواہ مت کیجیے گا، میں ان سب کو مطمئن کر لوں گی۔ کیونکہ اس وقت کی ڈلیوری نارمل ہوتی تھی، اس لیے ڈاکٹرز نے ہمیں ڈسچارج کر دیا تھا۔ ہم صبح سویرے گھر پہنچے تو لانچ میں مہمانوں کا رش لگا ہوا تھا۔ سب ہمیں دیکھ کر چونک گئے تھے، جبکہ میرا حال برا ہو چکا تھا۔ امی جلدی سے آگے بڑھیں اور بولیں، کیا بات ہے خان، تم لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ سنبل آگے بڑھ کر بولی، امی جی، رات کو اچانک ہی میرا گول گپے کھانے کا من ہونے لگا تھا۔ میں نے خان سے ضد کی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ واپسی پر آتے ہوئے ہمیں سڑک کے کنارے پر ایک نومولود بچے کی آواز آنے لگی۔ ہم نے جلدی سے آگے بڑھ کر دیکھا تو یہ ننھا سا وجود چادر میں لپٹا ہوا پڑا تھا، انتہائی رو رہا تھا۔ میں بس اسے اپنے گھر لے آئی ہوں۔ سب لوگوں کو جیسے سانپ سونکھ گیا تھا۔
امی آگے بڑھی اور انہوں نے سنبل کے ہاتھ سے بچہ لیا اور بولی، خان تم جانتے ہو نا، یوں ملنے والے بچے گمنام باپ کی نشانی ہوتے ہیں۔ تم اس بچے کو اپنا نام، اپنی محبت تو دے سکو گے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، میں کچھ نہیں جانتا، یہ آپ کی بہو کا کارنامہ ہے۔ اتنا کہہ کر میں آگے بڑھ گیا تھا۔ ولیمے کا فنکشن ہم نے کینسل کر دیا تھا اور کھانا یتیم خانے میں بھجوا دیا تھا۔ سب مہمان اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے اور میں نے بھی واپس کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کیا سوچا تھا، پر کیا ہوا تھا، میری بیوی ہر وقت اپنے بچے میں ہی الجھی رہتی تھی اور یوں اپنے بیٹے کا چہرہ مجھ سے چھپاتی رہتی تھی۔ وہ کوئی اور مخلوق میں ہزاروں رہنے لگا تھا، جبکہ علی اور اس کی بیوی اپنی زندگی میں بے انتہا خوش تھے۔ علی کی بیوی تو امید سے تھی، سنبل نے اپنے بیٹے کا نام رضا رکھا تھا۔ امی بھی رضا سے مانوس ہو گئی تھی۔ وہ مجھے بھی اکثر سمجھایا کرتی تھی کہ خان، اگر تم دل بڑا کر کے بچے کو گھر لے آئے ہو تو اس سے یوں بے رخی برتاؤ۔ امی کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ میں کپڑے کی ایک بہت بڑی فیکٹری چلا رہا تھا۔ علی کو بھی میں نے اس فیکٹری میں کام دیا تھا اور کچھ عرصے سے میرا کام اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا۔ فیکٹری ہر ماہ نقصان میں جا رہی تھی، مگر اب تو جیسے ویارے نیارے ہو گئے تھے۔ مجھے روز نئے آرڈر مل رہے تھے اور میرے لیے مال پورا کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میری آمدنی لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہونے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید یہ سب اس بچے کی وجہ سے ہے۔ سنبل کا یہ بچہ بہت اچھی قسمت والا ہے۔ میں اب سنبل کو گھر جانے کا بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کہیں پھر میرا رزق کم نہ پڑ جائے۔ میرا دل کہتا تھا کہ میں سنبل اور اس بچے کو اپنا لوں، مگر دماغ اس چیز کی نفی کرتا تھا۔ میں اس قسم کی عورت کے ساتھ ہرگز زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا، شادی سے پہلے ہی بچے کا جنم دے چکی ہو۔ شام کو میں کام سے لوٹا تو سنبل نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا اور وہ بولی، رضا بہت بیمار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ میں ان دونوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا تو ڈاکٹر نے دوائی دی اور گھر واپس بھیج دیا۔ بچہ دوائی کے زیر اثر سو گیا تھا۔ مجھے بھی نیند آ گئی تھی، جانے میں کتنی دیر یوں ہی سوتا رہا۔ پھر میری آنکھ رضا کے رونے سے کھلی تھی۔ میں اٹھ بیٹھا تو ادھر ادھر سنبل کو تلاش کرنے لگا، مگر وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے بچے کو دیکھا تو وہ اپنے چہرے پر پڑے کپڑے کی وجہ سے پریشان ہو رہا تھا اور وہ اس کپڑے کو اپنے ننھے ہاتھوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ سنبل کو بلا لیتا ہوں، مگر پھر خیال آیا کہ چھوٹے سے بچے سے ایسی بھی کیا بیزاری کہ اس کے چہرے سے کپڑا بھی نہ اٹھا پاؤں۔ مگر پھر سنبل کے کیے ہوئے الفاظ یاد آ گئے، بچے کی شکل نہ دیکھنا، نہیں تو غضب ہو جائے گا۔ میں نے سر جھکا دیا اور سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور میں نے دل بڑا کر کے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، مگر یہ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی کہ وہ تو ہو بہو میرے جیسا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے رضا میری ہی فوٹو کاپی ہوا ہے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور سنبل کمرے میں داخل ہو گئی تھی اور وہ مجھے رضا کو ساتھ بیٹھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی اور بولی، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ میں اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا اور بولا، سنبل مجھے بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے، اور میں ایک ایک بات جاننا چاہتا ہوں۔ سنبل بولی، خان آپ سچ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں دھاڑے مار مار کر بولا، جب میں شادی کی پہلی رات ہی جنم لینے والے بچے کو برداشت کر سکتا ہوں تو یقین مانو کہ میں کچھ بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ سنبل شش و پنج میں مبتلا تھی، یوں لگتا تھا جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ سچ بتاؤں یا پھر جھوٹ، اور پھر ایک دم سے بولی، خان یہ آپ کا بچہ ہے۔ میں ہنس دیا تھا۔ میں بولا، سنبل تم جیسی عورت سے مجھے اس قسم کی بات کی توقع تھی، مگر اب میں مزید کوئی فضول بات نہیں سنوں گا۔ میں سب کچھ سچ سچ جاننا چاہتا ہوں، اور یہ یاد رکھو اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ سنبل رونے لگی اور بولی، خان آپ میرا یقین کریں، یہ سچ ہے، میں آپ کا ہی بچہ ہے۔ مجھے سنبل اچھی لگنے لگی تھی، اس لیے میں نے کبھی کبھی اس کے ماضی کے متعلق سوال نہیں پوچھا تھا، اور آج میں نے یہ سوال پوچھ ہی لیا تھا تو اس کے جھوٹ سن کر میں تو دنگ ہی رہ گیا تھا۔
میں بولا سنبل تم ایک جیتے جاگتے ہوئے انسان پر جھوٹا الزام کیسے لگا سکتی ہو؟ تم یقین کرو میں نے جس طرح تمہیں پہلے قبول کر لیا تھا اب بھی ویسے ہی قبول کر لوں گا، مگر شرط صرف اتنی سی ہے کہ تم مجھ سے سب سچ سچ بتا دو۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی خان میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی، میرا دماغ گھومنے لگا تھا، میں اسے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر آ گیا تھا۔ میں سوچنے لگا تھا کہ اتنی پیاری اور معصوم سی نظر آنے والی لڑکی کتنی تیز نکلی۔ میں تو یہاں تک سوچنے لگا تھا کہ جس لڑکی نے 9 ماہ تک اپنا حمل اپنے والدین سے اور دوسروں سے لوگوں سے چھپا لیا تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے اب پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں سنبل کو طلاق دے دوں گا، کیونکہ جھوٹے انسان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایسی لڑکی سے بہتر تھا کہ میں کنوارا ہی رہ جاتا۔ رضا میرے جیسا کیوں تھا؟ اس کی شکل مجھ سے کیوں ملتی تھی؟ میں اپنے ہی دوستوں کو یاد کرنے لگا تھا، اپنے سبھی دوستوں کو یاد کرنے لگا۔ کالج کے زمانے میں بھی کوئی لڑکی مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتی تھی، ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ اب تو 5-6 برس سے میں نے کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی تھی۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سنبل سچ کہہ رہی ہو، اور پھر کیسے میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی میرے سامنے سنبل کا سچ آ جائے گا میں اس سے فارغ کر دوں گا۔ رات گئے میں گھر لوٹا تو میں نے سنبل سے کلام تک نہیں کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ رضا ساری رات وقفے وقفے سے روتا رہا۔ فجر سے چند گھنٹے پہلے سنبل نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا ڈالا۔ وہ غصے سے بولی پہلے تو سب آپ کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ بچہ آپ کا ہے، اور اب جب معلوم ہوا ہو چکا ہے تو اب مجھے آپ اس طرح کی امید نہیں تھی۔ یہ بچہ ساری رات بخار سے تپتا رہا مگر آپ کو کوئی خیال ہی نہیں آیا۔ غصے سے بولا کوئی دوا پلا دو مگر میرا سر نہ کھاؤ۔ سنبل بولی ساری رات 4 گھنٹے کے وقفے سے اسے دوا دیتی رہی ہوں، اس نے ٹھیک ہونا ہوتا تو کب کا ٹھیک ہو جاتا۔ آپ ہمیں ہسپتال لے چلیں۔ مجھے بچے کی حالت دیکھ کر اس پر ترس آ گیا تھا۔ میں ان دونوں کو ہسپتال لے گیا۔ نرس نے اس کی دیکھ بھال شروع کر دی تھی۔ 2 گھنٹے بعد اس کا بخار اتر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے دوا دے کر اسے ڈسچارج کر دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس بچے کا DNA ٹیسٹ کروا لوں۔ اگلی بار جب سنبل بولے گی کہ رضا تمہارا بچہ ہے تو رپورٹس اس کے منہ پر دے ماروں گا، تب تو مجبور ہو کر اسے سچ بتانا ہی پڑے گا۔ میں نے سنبل سے جھوٹ چھپ کر اس کے بچے کا DNA ٹیسٹ بھی کروا لیا تھا۔ رپورٹ کل ملنا تھی، اس لیے ہم گھر واپس آ گئے تھے۔ رضا کے بخار کا زور اب ٹوٹ چکا تھا اور سارا دن پرسکون رہا تھا۔ میں رپورٹ کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا اور آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اور نئے دن کا سورج طلوع ہو گیا۔ صبح 10-11 بجے مجھے لیبارٹری سے کال آئی تھی کہ آپ آ کر ٹیسٹ کی رپورٹ لے جائیں۔ میں دھڑ کتے کی طرح دل کے ساتھ لیبارٹری پہنچا تو رپورٹ ہاتھ میں تھما کر سچ میں لرز گیا تھا کہ میرا اور رضا کا DNA ٹیسٹ میچ کر گیا تھا۔ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ میرا ہی بیٹا تھا، مگر میرا دماغ گھومنے لگا تھا، میرے سر میں اس قدر درد ہونے لگا تھا کہ مجھے سے اٹھنا بھی محال ہو گیا تھا۔ میں ذرا سنبھلا تو گھر کی طرف بھاگا تاکہ سنبل سے ماجرا معلوم کر سکوں۔ میں گھر پہنچا تو امی اور سنبل سر جوڑ کر باتیں کر رہی تھی۔ سنبل مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ میں نے وہ رپورٹ سنبل کے منہ پر دے ماری تھی اور میں بولا اس رپورٹ سے ثابت ہو چکا ہے کہ رضا ہی میرا بیٹا ہے، اور مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ میں نے تمہیں پہلے بار شادی کے دن دیکھا تھا، اس سے قبل تو میں تمہیں جانتا تک نہیں تھا، یہ کیسے ہوا؟ امی نے رپورٹ دیکھی تو بولی بیٹا خان یہ رپورٹ سچی ہے، تمہیں اس کے باپ ہو۔ میں امی کی جانب حیرت سے دیکھنے لگا اور بولا آپ بھی اس کے ساتھ اس کے جھوٹ میں شامل گئی ہیں۔ میرے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا، سب مجھے چپ کروانے لگے تھے اور میں لڑکھڑا کر نیچے گر گیا تھا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ میں غنودگی کی کیفیت میں تھا، مجھے لگا جیسے میں گاڑی چلا رہا ہوں اور کوئی تیز رفتار ٹرک میری گاڑی میں آ کر لگا ہو، اور پھر شور ہی شور تھا۔
مجھے ہسپتال لایا گیا تھا۔ پھر میں نے دوبارہ آنکھیں بند کی تو میرے سامنے شرمیلی سی سنبل کھڑی تھی۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، مبارک ہو، میں امید سے ہوں آپ باپ بننے والے ہیں۔ میں نے جڑی آنکھوں کھول کر دیکھی تو سامنے سنبل اور امی کھڑی تھی۔ امی میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تھی اور بولی، بیٹا خان، میں تمہیں سارا سچ بتاتی ہوں۔ آج سے 1.5 سال قبل میں نے تمہاری شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی تھی۔ تم بہت خوش تھے کیونکہ سنبل تمہاری پسند کی لڑکی تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ساتھ بہت خوش تھے۔ اور پھر سنبل امید سے ہو گئی تھی۔ تم دن رات بچے کی آمد کی خوشی میں پرسکون رہنے لگے تھے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ پھر ایک دن فیکٹری سے واپسی پر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ تم کومے میں چلے گئے تھے اور تم نے 9 ماہ ایک لاش کی طرح بستر پر کاٹے تھے، لیکن تمہاری یادداشت کھو چکی تھی۔ تم سنبل کو بھول چکے تھے۔ جب تم گھر واپس لوٹے تو سنبل کو گھر کی ملازمہ سمجھ کر مارنے پیٹنے لگے تھے۔ تم اسے اپنے کمرے میں بھگا دیتے تھے اور وہ امید سے تھی اس لیے کہ بچے کو نقصان نہ پہنچنے کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے سنبل کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا تھا۔ اس حادثے میں تمہارے چہرے کی ایک سائیڈ بھی جل گئی تھی۔ جب بھی تم آئینے میں خود کو دیکھتے تو تمہیں بلا وجہ غصہ آ جاتا تھا۔ ہر روز تمہیں یہ برداشت والی اور زخم بھرنے والی دوائیاں کہہ کر کھلاتی تھی کہ تمہارے گردوں کا مسئلہ ہے، اور پھر کچھ عرصے میں اللہ کے فضل سے تم بہتر ہو گئے۔ تمہاری حالت تو بہتر ہو گئی تھی مگر تمہاری یادداشت واپس نہیں آئی تھی۔ علی کی شادی پر جب تم نے شادی کی ریٹ لگائی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر تمہارے جلے ہوئے چہرے کی وجہ بنا کر تمہیں ٹالتی رہی۔ پھر میں نے کافی سوچ وچار کے چند قریب رشتہ داروں کو بلا کر سنبل کو دوبارہ رخصتی کر کے اپنے گھر لے آئی تھی۔ یہ سب کچھ ہم نے تمہاری بہتری کے لیے تم سے چھپایا تھا۔ امی کی بات سن کر میں عجیب سی حالت سے گزر رہا تھا، اور پھر سنبل نے مجھے وہ ساری تصویریں اور ویڈیوز دکھائی تھیں جو ہماری شادی کی تھی۔